कहते हैं ना, एंड टू एंड डिजिटल है। डेटा घर से उठाएंगे, टैबलेट में डालेंगे, वो उसी वक्त इनक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा, और वो एक सेफ सर्वर पे रिले हो जाएगा। उस डेटे को कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। फिर जब डेटा हमारे पास आ जाता है, फिर हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। वकार शिराजी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो हमारे सर्वे के माहिर हैं। वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह जब हम अपने सर्वे रूम में ब्रीफिंग करेंगे कि किस किस तरह डेटा की जांच पड़ताल होती है। कि जी 2 शनाख्ती कार्ड तो नहीं आ गए, अगर कोई माँ बता रही है कि मेरा ये बच्चा है, तो क्या वो एज वाइज मुताबिकत रखता है। या फिर हम ये भी देखते हैं डिजिटली कि जब डेटा आ गया तो हम देखते हैं कि ये इस एरिया में कौन से महल्ले कवर हो गए और कौन से महल्ले कवर नहीं हुए। फिर उसके बाद जब ये तमाम फिल्ट्रेशन, और मैं तो 1-2 ही आपको बताएं, बहुत से फ़िल्टर से जब ये गुज़र के अगर कोई सर्वे का फॉर्म पास नहीं होता तो हम उसको दोबारा इन्यूमरेटर को भेजते हैं, यानी कि जो सर्वे कर रहा है उसको वो फॉर्म ऐप के थ्रू दोबारा जाता है कि जी आप इसकी तस्हीह करके दोबारा भेजें। तो ये तमाम जो प्रोसेस जब ख़त्म हो जाता है और जब हम फ़ैसला साजी की तरफ जाते हैं, तो फिर डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद पे फिर एक दूसरे सफाई का प्रोसेस होता है कि क्या कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है, क्या सरकारी मुलाजिम की बेगम तो नहीं है, क्या किसी के घर में के नाम पे गाड़ी तो नहीं है, क्या उन्होंने कई बार इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया हुआ, क्या उनकी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में क्या वो टैक्स पेयर तो लिस्टेड नहीं हैं, क्या वो बहुत दफ़ा नादरा सेंटर में बड़ी बड़ी फ़ीसें दे के फ़ास्ट ट्रैक तो अपने कागजात नहीं कराते, फ़ोन के क्या उनके बिल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर ये दूसरे तरह की जांच पड़ताल होती है। हतल वसा हमारी ये कोशिश होती है कि जो हकदार है उसी के हाथ में आपने ये तो मैं समझता हूँ ये तो आपके लिए बड़े आसान है, क्योंकि आप नादरा के साथ इंटरलिंक हो, तो आपको फैमिली ट्री खुद आपको नजर आएगी भैया इसको मर्द या इस औरत का कितने उसके कुछ बच्चे हैं या फिर फैमिली में आपको आसानी मिल जाएगी। तो उसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है या कोई मुश्किल नहीं है कि आप डेटा बेस बना लें ट्रांसपेरेंट। और दूसरी बात यह है कि मैडम आप ये बताएं कि एहसास प्रोग्राम के जो मेजर डोनर है गवर्नमेंट पाकिस्तान है या और भी जो फॉरेन डोनर है वो आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, एहसास प्रोग्राम के जो मेजर डोनर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। हमें जो पैसे आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं। एहसास के पास कोई किस्म की फॉरेन फंडिंग नहीं होती। अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान ने कोई लोन लेना होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। हमें 100% जो बजट होता है वो हुकूमत पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के थ्रू देती है, नंबर 1। दूसरा, जो आपने फैमिली ट्री का जिक्र किया, हमारा क्योंकि हम हुकूमती इदारे हैं, एहसास भी और नादरा भी, तो हमारा उनके थ्रू हम फैमिली ट्री तो ले लेते हैं। मगर हमारे सर्वे में बहुत सी ऐसी और चीज़ें होती हैं जो नादरा के सिस्टम में नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इनकम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी के घर में एसेट्स क्या हैं, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एक लंबी फहरिस्त है, 47 पैराए हैं, 47 क्वेश्चंस हैं। हम ये देखते हैं कि क्या उस घराने में कोई माजूर फ़र्द तो नहीं है, क्या किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, बच्चे कितने हैं, डिपेंडेंसी कितनी है। डिपेंडेंसी मतलब है कि एक कमाने वाले के आगे कितने खाने वाले हैं, घर में कमरे कितने हैं। और फिर इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे ये फ़ैसला होता है कि हकदार कौन ज़्यादा है। अब आप ये कहेंगे ना, अगर एक मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं और आप कहें 5 लोग हकदार हैं, मगर हमारा ये काम होता है कि ज़्यादा हकदार कौन है। तो खाली नादरा का डेटा बेस जो है वो इस किस्म की फ़ैसला साजी के लिए मुकम्मल नहीं है, इसीलिए एहसास के सिस्टम में ये एक पूरा सर्वे हो रहा है। ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कि जी 2017 में सेंसस हुआ था, उसकी बुनियाद पे फ़ैसला क्यों नहीं हो जाता। तो ये तमाम जो सर्वे होते हैं, डेटा बेसिस होते हैं, ये डिफरेंट
مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اور اساس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ڈیٹا بیس سے اپنے کام کی چیز لے کے وہ جانچ پڑتال کریں جو ہمیں صحیح حقدار کے تعین میں مدد ملے. آپ نے دیکھا ہوگا احساس ایمرجنسی کیش میں جو 8171 کی اسکیم چلی تھی، اس میں ہم لوگوں کے CNICs ٹیکسٹ کرواتے تھے، پھر ان کو تقریباً کوئی 10 ڈیٹا بیسز سے گزارتے تھے. کوئی FBR سے ہم لیتے تھے، کوئی پنجاب سے زمینوں کا ڈیٹا بیس تھا، کوئی نادرا کے سسٹم سے ڈیٹا بیسز تھے، کوئی گاڑی کی اونرشپ کے ڈیٹا بیس تھے. تو ان تمام ڈیٹا اور اعداد و شمار کی جو جانچ پڑتال ہے وہ احساس نے پہلی دفعہ یہ نظام پاکستان میں کھڑا کیا ہے. وضاحت کیجیے، یہ جو لوگ غریب لوگ ہیں باہر ممالک میں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اس کے نام پر پاسپورٹ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ کے ذہنوں میں یہ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ ہمیں اس احساس پروگرام میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت بھی ذرا کیجیے. جی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جب کرونا کی وبا سے پہلے جب ہم نے احساس کا نظام بنایا تھا تو اس میں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھائی باہر جاتے ہیں ان کی تو معاشی حالات ان لوگوں سے بہتر ہے نا جو یہاں جو مزدوری کے لیے نہیں جا سکتے. تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ احساس پروگرام کے حقدار نہیں ہوں گے وہ خاندان، کیونکہ احساس پروگرام تو بالکل ہی ان لوگوں کے لیے نا جن کا کوئی نہ ہو، بیوہ ہے، یتیم ہے، مزدور ہے، معذور ہے، ایسا مزدور ہے جس کی کوئی باہر جانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، بالکل ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو کرونا سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. کرونا کے بعد بہت سے ہمارے بھائی دیگر ممالک سے گلف اسٹیٹ سے اب واپس آ رہے ہیں، اور بہت سے جو ایسے بھائی ہیں جن کی اب کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. تو منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں فیصلہ سازی ابھی کر رہی ہے کہ ان کو ان میں سے ایسے حقدار جو لوگ ہیں جن کو حکومت کی جو ویلفیئر کی جو ضرورت ہے اس کی کیا حکمت عملی بنائی جائے. تو میدان میں آمد پر آپ کہتے ہیں آپ پوری قوم کو بیکاری بنا رہی ہے، آپ پناہ گاہ کی شکل میں، لنگر خانوں کی شکل میں اور یہ اس قسم کی شکل میں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ احساس پروگرام میں زکوٰۃ کی کتنی فنڈنگ شامل ہے، کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شامل ہے. دوسرا، احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت جو یونیورسٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، وہاں پہ لوگ منمانیاں کر رہے ہیں جو اسٹاف ہے وہاں کے، اور وہ مستحق طلباء کو نہیں مل رہا. تو اس حوالے سے آپ بتا دیجیے گا، اور یہ قوم کو بیکاری بنانے کا جو عمل ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک یہ سمجھ جائے گا؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ قوم کو بھکاری بنانے کا، میرا بھائی بہت معذرت سے اور رسپیکٹفلی اس سے میں ڈس ایگری کروں گی. دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے حکومت پہ کہ حکومت ان کی مالی معاونت کرے. کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، معذور ہے، کوئی ایسا مزدور ہے جس کی چھت سے گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جو ایسی بوڑھی خاتون ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. کیا حکومت ان کی مدد نہ کرے؟ نمبر 1 تو پہلے تو احساس کفالت پروگرام ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے. اسی لیے ڈیٹا جانچ پڑتال، شفافیت کی بار بار بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں تک ہمارے وظیفے پہنچے، نہ کہ ایسے لوگوں کی جو 10 دفعہ ملک سے باہر گئے ہوں، جن کے نام پہ گاڑی بھی ہو، جن کی زمین بھی ہو، جس کا خاوند سرکاری ملازم ہو، گریڈ 17 کا، گریڈ 16 کا. تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ ایسے مجبور لوگوں کے ہاتھ میں ہماری جو ہے نا جو کیش گرانٹ پہنچے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ہمارے احساس پروگرام میں صرف یہ کفالت شامل نہیں ہے جس میں پیسے دیتے ہیں. ابھی میں ویمن یونیورسٹی سے آ رہی ہوں، ایسی بچیوں کو اسکالرشپ مل گئی ہے کہ جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی اور اپنے پورے خاندان کو غربت کی سطح سے اوپر لے آئیں گی. بچیاں ہیں، بچے ہیں. آپ کبھی ہمارے ٹیسٹیمونیلز دیکھ کریں، مزدور لڑکے ہیں جو مزدوری کر کے اپنی فیسیں دیتے ہیں، ان کو اسکالرشپس مل رہی ہے، ان کی ٹیوشن مل رہی ہے، ان کو 4000 روپے ماہانہ مل رہا ہے. اس کے علاوہ اسکالرشپس ہیں
پرائمری اسکول کے وظیفے ہیں، نشو و نما پروگرام ہے، بلا سود قرضے کا پروگرام ہے، احساس آمدن پروگرام ہے. احساس کے دائرے کار میں بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جو لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے وظائف دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، مال مویشی دیتے ہیں، دکان کا سامان دیتے ہیں، اور بہت اور کئی چیزیں دیتے ہیں. یہ نمبر 2. نمبر 3، آپ یہ مت بھولیے کہ حکومت پاکستان کے دائرہ کار میں معیشت کا پہیہ چلانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی اور کئی اقدامات لیے جا رہے ہیں. اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہر تھرسڈے کو ہاؤسنگ کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں. یہ میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. ہر تھرسڈے کو ہاؤسنگ کی میٹنگ چیئر ہوتی ہے، کیونکہ ہاؤسنگ سے بہت ساری صنعتیں منسلک ہیں، بہت زیادہ جو ہیں روزگار کے مواقع منسلک ہیں. اور نمبر 4، کیونکہ آپ نے پناہ گاہ کا خاص نام لیا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پناہ گاہ کی اور لنگر کی جو ویلیو ہے اس مزدور سے پوچھیں جو دکان کے برآمدے میں 10 روپے دے کے سردی کی رات میں، اسلام آباد کی سردی کی رات میں سوتا تھا. اگر اس مزدور کو عزت کا بستر، کھانا اور گرم ناشتہ مل جائے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا آپ اس کو بھکاری بنانا کہیں گے؟ تو میرے بھائی، آپ سب سے پہلے تو چیزوں کو آن گراؤنڈ دیکھیں کہ لوگوں کی مجبوریاں، اور ہر کسی کو ایک فرق قسم کی چیز چاہیے. جو مزدور ہے، جو مومند ڈسٹرکٹ سے، جو اورکزئی ڈسٹرکٹ سے، جو لیا سے اسلام آباد آتا ہے، لاہور آتا ہے، کراچی میں آتا ہے مزدوری کے لیے، اس کے لیے تو یہ بستر اور فری کھانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ اس نے تو اگر یہ نہ ہو تو 100 روپے کا کھانا لینا ہوگا، اور اگر اس کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ بھوکا سردی کی رات میں سو جائے گا. پروگرام کے حوالے سے آپ نے بائک کی ذکر کی اور ٹی وی کی. جی، بائک اور ٹی وی کی ذکر کیا آپ نے، تو بائک اور ٹی وی تو ضرورت ہے. 2000 سے ٹی وی ابھی ریٹ ہے، اور بائک جو ہے نا ون ڈے بیشتر غریب جو ہے نا قسطوں پر لیتے ہیں، 2000 روپے مہینہ لیتے ہیں. اگر اس پر غور کیا جائے. دوسری بات یہ کہ جو پچھلی سروے ہوئی تھی اس میں جو مالک مکان تھا وہ لے رہے ہیں، اور جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اسی گھر میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو اس پر بھی کچھ سابقہ جو سروے ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، یہ کویشچن بھی لے لیتے ہیں. یہاں پہ جو پناہ گاہ ہے تو آپ کے حفاظت کا پروگرام ہے، تو اسی طرح سے وہ چل نہیں رہے جس طرح سے امید کی جا رہی ہے، جس طرح سے آپ دکھا رہے ہیں، تو وہ نہیں ہو رہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے جو اسکالرشپ ہے تو اس میں بھی وہ اقربا پروری دکھائی دے رہی ہے، اور جو آپ نے یہاں پہ آئی ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو شاملیت دے دیجیے. میڈم، آسان فارمولہ ہے، 7 پروگرام سروے آپ لوگ کر رہے ہیں. اس کے بجائے اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ میسج آپ بھجوائیں کہ بجلی کے بلز کم کر لیں، گیس کے بلز کم کر لیں، ٹیکسز کم کر لیں، اور جو کاشتکاروں پہ ٹیکسز وہ کم کر لیں، اور یہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں، تو میرے خیال میں سروے کی ضرورت ہی نہیں. جی، آپ کا میسج، میں آپ کی بات بالکل بجا ہے. اس پہ بہت کام ہر طرح سے ہو رہا ہے، مگر ہر معاشرے میں احساس پروگرام کی طرح کے سماجی تحفظ کے پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے. مزدوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، معذوروں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے ڈفرینٹ پروگرام تشکیل ہر معاشرے میں دیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ معیشت کا پہیہ چلے گا، اور تیزی سے چلے گا. روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہر طرح کی امپرومنٹ آئے گی، مگر سماجی تحفظ کے پروگراموں کی ضرورت ہر خوشحال معاشرے میں بھی ہوتی ہے. آپ کے کچھ سوالوں کے میں جواب دے دوں. سب سے پہلے تو آپ نے اسکالرشپ میں اقربا پروری کا ذکر کیا. ہمیں اس طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. دیکھیے، ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی کٹوتی ہو گئی، 12,000 مل رہے تھے، 200 روپے کاٹ لیے، اس کی کمپلین آتی ہے. ہمیں کمپلین آتی ہے کہ جی لائن لمبی ہے پیمنٹ کی. ہمیں کمپلین آتی ہے کہ بائیو میٹرک فیلئر ہو گیا ہے، اس کا کچھ کریں، یا حقدار گھرانے میں جو حقدار فرد ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس طرح کی کمپلینز آتی ہیں، اور ہم کمپلین سننے کے لیے سارے وقت
کان اور دل کھلے رکھتے ہیں، سسٹمز بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میری ساری جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں روز اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہوں وہ یہ گرینڈ سٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا. میں کمپلین ریزولوشن کی چیزیں بھیجتی ہوں، انسٹرکشنل چیزیں بھیجتی ہوں کہ جی آج ہم نے یہ نیا پروگرام کیا ہے، اس طرح اس سے فائدہ کریں، یا آج یہ پرابلم آ گیا اس کے بارے میں یہ کر رہے ہیں. بات میرے بھائی میں یہ کر رہی ہوں کہ اسکالرشپ میں اقربا پروری کی آج تک مجھے کمپلین نہیں آئی. اساس اسکالرشپ کی اس کا ایک نظام ہے، HEC اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہے. ابھی میں ویمن یونیورسٹی سے آ رہی ہوں، ویمن یونیورسٹی میں 124 بچیاں جن کو مردان ویمن یونیورسٹی میں جن کو اسکالرشپ ملی، ایک سے ایک دل ہلا دینے والی سٹوری. تو معذرت کے ساتھ یہ اگر کوئی کمپلین آئے گی تو اس کو ضرور ہم دیکھیں. میں آ رہی ہوں میرے بھائی. تو یہ جو اب سروے مکمل ہوگی تو کیا مستحقین کی نئی فہرستیں مرتب ہوں گی یا جو پہلے سے لوگ امداد دے رہے ہیں ان میں کچھ چانسز؟ دوسری بات یہ جی یہ لوگ سروے سے ڈرتے ہیں جی، کیونکہ جو ڈیٹا آپ لوگ مانگ رہے ہیں وہ لوگ نہیں دے سکتے. وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں مزید ٹیکسز نہ بڑھایا جائے. ساتھ ساتھ میڈم یہ بھی بتائیے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، عوام کو ریلیف مل جائے گا یا ویسے ہی؟ میرے بھائی میرے پاس 8 سوال ہیں، میں ان کا پہلے جواب دے دوں پھر آپ اور کریں. ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ سروے کا آؤٹ کم کیا ہوگا. سروے میں کیا وہ پرانے لوگوں، سروے میں نئی لسٹیں کمپائل ہوں گی. سروے کا جب ڈیٹا آئے گا تو نئی لسٹیں کمپائل ہوں گی. اگر اس میں پرانے لوگ کوئی حقدار ویسے ہی ہیں جیسے تو وہ شامل رہیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو وہ لسٹ سے نکل جائیں گے. ہمارا پروسیس بہت ریگرس ہے، بہت قسم کے ڈیٹا فلٹرز لگتے ہیں. مگر آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا نئے لوگ آئیں گے، تو جی ہاں بالکل نئے لوگ آئیں گے. دوسرا آپ نے نمبرز کا پوچھا. پہلے حکومت پاکستان 40 ملین لوگوں کو یعنی کہ 40 لاکھ لوگوں کو وظیفہ دیتی تھی. اب حکومت 70 لاکھ لوگوں کو وظیفہ دے گی اور امید ہے کہ اس میں بھی کچھ اضافہ ہوگا. آپ نے میرے بھائی فرمایا کہ لوگ ڈیٹا نہیں دیتے، تو لوگوں کو ہم یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا آپ احساس کے دائرہ کار کے نیچے قومی اور سماجی معاشی سروے میں دے رہے ہیں، اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سماجی اور معاشی سروے ہے اور اس کا ڈیٹا بالکل محفوظ رہے گا. اور اس میں اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو ایک ریفیوزل کا آپشن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ آ جائیں گے اور انسسٹ کریں گے کہ ڈیٹا دو. اگر آپ ریفیوز کرنا چاہیں تو آپ کے گھر کے اگینسٹ ہوگا کہ جی یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو اس کی کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. مگر پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ احساس کی بینیفٹ سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. آپ نے بھائی نے کہا کہ مردان میں پناہ گاہ ٹھیک نہیں چل رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے وزیر اعظم نے خاص ہدایت دی تھی کہ اسلام آباد کی جو 5 پناہ گاہیں ہیں ان کا جو بھاگ دوڑ کا نظام ہے وہ احساس کے حوالے کیا تھا. مردان میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سروے بہت